बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 नवंबर सोमवार का दिन, दूसरा वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें। कल इमरान खान की इंशाल्लाह ज़मानत का केस है। कल अगर जज ने फैसला ना दिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल फैसला होगा इंशाल्लाह। इमरान खान की रिहाई नज़र आ रही है। लॉन्ग मार्च की तारीख और अडयाला जेल से जो मालूमात है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। OIC का बड़ा इजलास जिसमें शहबाज शरीफ को गायब कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का अलामिया भी जारी हुआ आज, बड़ा अहम। सोशल मीडिया के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं उस पर मुराद सईद मैदान में आके बड़ा अहम ऐलान भी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के बाद पाकिस्तान में भी मौजूद अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम अब सियासत से साइड पे हो गया है और ख़ान की सियासी गुफ्तगू का मामला भी है और डीप स्टेट एक्टर्स की शिकस्त पर एक नई तारीख पाकिस्तान और अमेरिका में। आज के वीलॉग में मैं इस पूरे ढांचे का, डीप स्टेट एक्टर्स का जो किरदार है पाकिस्तान में किस तरह बना, कौन लोग हैं और वो कैसे ख़त्म हुए, ये डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इमरान खान तक कैसे जुड़ा, इसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका में एक चैनल पर इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था डीप स्टेट एक्टर्स का। अब बहुत से लोगों के पास वो मालूमात नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ उसकी तफसील आपके सामने रखूँ। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट एक्टर्स के कौन से लोग हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है, इमरान खान की रिहाई का मामला, ये इस पे इतना अहम मामला क्यों है? शहबाज शरीफ की हुकूमत क्यों इनसे अब रब्ता कर रही है? अमरीकी इलेक्शन में लोगों ने क्या किया डोनाल्ड ट्रंप के खास तौर पर मुकाबले में और इमरान खान के मुकाबले? ये लोग कौन हैं? अगर तो आप ये समझते हैं कि अमेरिका के कोई इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, CIA, FBI है, पेंटागन, होमलैंड सिक्योरिटी, तो ये किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन असल ये वो ख़ानदान है, मालियाती निज़ाम जिनके हाथ में, हुकूमतें दुनिया में वो बदलते हैं, लोगों को इंस्टॉल करते हैं बाकायदा। रियासत के अंदर एक और रियासत, इंटेलिजेंस इदारे, वॉल स्ट्रीट, मीडिया के ग्रुप, फ़ौज, खुफिया इदारे, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी के, ये अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, चीन, भारत समेत यूरोप में छाए हुए हैं। खुफिया एजेंसीज़ भी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसमें है और ये मुल्क का सियासी, इक़्तिसादी और समाजी निज़ाम दरहम बरहम कर सकते हैं। पाकिस्तान आपके सामने 2 साल 6 महीने रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ उसमें आप देख लें। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में भी ये लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी। इनकी लड़ाई खान और ट्रंप के साथ है और ये बड़े ताकतवर लोग हैं। इसराइल की लॉबी है, कमला हैरिस का खामन डगलस इमोबी वो इसमें शामिल है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में देखिए इस लॉबी की हमायत कितनी अहम थी। कमला हैरिस इस कम्यूनिटी और इस लॉबी के साथ कितने मजबूत ताल्लुकात, इन्होंने खुलकर जो हमायत की कि सबसे बढ़कर इसकी इंतखाबी मुहिम के जो माली खराजात थे, सियासी मामलात थे, उसमें इनका कितना आता है। इसराइल के मीडिया की रिपोर्ट है कि 79% यहूदी वोटर्स ने कमला हैरिस को वोट दिया जबकि 21% ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो 1 अरबपति आपको नजर आता है ना, इलॉन मस्क। कमला हैरिस के साथ 81 अरबपति लोग मौजूद है, 81 बनी याकूब की नस्ल से। 2 बड़े नाम मैं आपके सामने रखूँ सिर्फ, जॉर्ज सोरोस और मार्क क्यूबन। ये 2 लोग कारोबारी शख्सियत, सरमायाकार, मीडिया की पर्सनैलिटी, तगड़े और ताकतवर लोग। फोर्ब्स मैगजीन की आप रिपोर्ट उठाएं, कमला हैरिस के साथ ये 81 लोग कितने बड़े मामले पर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुश्किल से ये 40 के करीब ही नहीं बनते। अब ये लोग जिनके साथ जिनेवा में भी मुलाकातें होती रहीं, अब ये हुकूमत बदलने के मामले, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत को पाकिस्तान मिलने भी आए थे, ऑफ़र की थी IMF के कर्जे की बजाय हम कर्ज देने को तैयार है। पाकिस्तान को तो $7 अरब टोटल चाहिए थे IMF पैकेज में। ये लोग तो छींक भी मारे तो इतने पैसे निकल आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन जीतने के बाद जो दौड़ें शुरू हुई हैं, जिनेवा में शुरू हुई हैं इनके साथ मामला में, और अब जो बड़ा मामला हो रहा है लॉबिंग का, ये 2 हाथ आगे चले गए हैं। इन ताजरों से भी रब्ता किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बनी। शहबाज शरीफ ने अब जो बाकायदा टीम बनाई कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के साथ रब्ता करें और हलफ उठाने से पहले 20 जनवरी से पहले मुलाकात करें। ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया कि बहुत से ममालिक ने खान की रिहा करवाने की ऑफ़र कर दी। अब इसे ये मानने पर कहते हैं हम तैयार नहीं। वजह क्या थी? बाइडन उनके साथ तो उस वक्त खान रिहा के बाहर जाना नहीं चाहता। वो खान, इमरान खान एक ही बात करता है बार बार कि मेरा नाम हमेशा के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दो, मेरा जीना मरना इस मुल्क में, मैं यहाँ कहाँ से जाऊँगा, मेरा तो दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं, ना कोई घर है ना ठिकाना है। खान तो अपने इक़्तिदार में बच्चों को नहीं मिलने गया। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या कर रही है कि बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात करके डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश करें। फिर मुल्की मफादात को नुकसान से बचाने के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप से ना मिले तो ट्रांजिशनल टीम से रब्ता करें और ये ने बताएं कि इस इक़्तिदार मुंतकिली के दौरान अब डोनाल्ड ट्रंप ने देखें रूस, सऊदी अरब, चीन, इन सब से बात कर ली, पाकिस्तान से कोई रब्ता नहीं किया। ये बराह रास्त चैनल खोलने की कोशिश, उसमें सफारत खाने में वाशिंगटन में जो वो भी बाकायदा दरख्वास्त डाल रहे हैं, फिर लॉबिंग फर्म्स भी पर हैं, ताजरों से मुलाकातें कर रहे हैं और सबसे बढ़कर इस डीप स्टेट वाले लोगों के साथ करोड़ों रुपया लुटाया जा रहा है। तो ये इतना बड़ा मामला है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ये जो वीलॉग्स में मजबूरन ये तफसील बार मैं सोचता हूँ कि इस दफ़ा इस वीलॉग में बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी बड़ी खबरें आती हैं, वो बयानात आते हैं, फिर उनको ज़ाहिर है वो तफसील बतानी आपके सामने लाजमी है। अब ये डीप स्टेट एक्टर्स की जो खबरें हैं उसमें देखिए इमरान खान जो जेल में है, इमरान खान को जेल में रखने वाले भी यही लोग हैं, पाकिस्तान की डीप स्टेट एक्टर्स के, अमेरिका की डीप स्टेट एक्टर्स के साथ के बराह रास्त अहकामात लेते हैं। स्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा को जेल में रखा गया खामोश करवाने का, इसे अब अमेरिका में इस तरह देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में दाखिल होने से पहले खान का मामला हल किया जाए।
اور یہ معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت اوپر ہے. یہاں تو دیکھیں ایک اسٹیٹ آفس کا ایک چھوٹا سا افسر پاکستان کی حکومت ایک فون پہ گراتا ہے. ڈونلڈ لو ایک بہت بڑی مثال ہے ایک سائفر پہ. اب امریکہ میں امریکی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی تعلقات ہیں, اس پہ پاکستان کے خارجہ تعلقات پہ بڑا اہم اثر ہوگا. یہ دونوں رہنماؤں کی کیونکہ عوامی حمایت ہے سیاست میں, دونوں ان ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ایک نظریہ بناتے ہیں. ان کا بن چکا, بلکہ افغانستان کا معاملہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے, استحکام آیا, افغان طالبان سے مذاکرات آئے, اور اس میں آپ دیکھ لیں امریکہ میں ایک جو کروڑوں روپیہ لگا کے پاکستان میں ایک فضا بناتا ہے عوام میں اپنی ہمدردی پیدا کرنی, محبت پیدا کرنی, یہ نفرت کم کرنے کے لیے. یہ خان کے ایک دورے سے ہی برسوں کی خلیج ختم ہوئی تھی. غلام ہے دوست کا نعرہ آپ کو یاد ہوگا, ہم غلام نہیں ہم دوست ہیں. تو یہ معاملہ ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی توہین ہے کہ اس کے دوست جیل میں. میں آپ کو اس کی پوری دیکھیں, اس کا ایک ماضی ہے کہ اس کے حلیف, اس کے دوست جہاں زیادتیاں ہوئیں اس نے بڑا سخت رد عمل دیا, بڑا سخت رد عمل. ایف بی آئی نے جنرل فلن کو, ڈونلڈ ٹرمپ کے جو قومی سلامتی کا مشیر تھا, اسے جب سیاسی مقدمے میں گرفتار کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے صدارتی معافی دی اور کہا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. راجر سٹون, یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا قریبی دوست تھا, اس پر جھوٹ بولنے اور انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگا کے انہوں نے جیل میں ڈالا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی بھی سزا معاف کی اور کہا یہ میرا قریبی دوست ہے, اس وجہ سے نشانہ بنا. سابق چیف اسٹریٹجسٹ ہے اس پہ فراڈ کے الزام انہوں نے لگائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے بھی سرکاری سطح پہ معاف کیا, وہ اب بھی اس کا قریبی ساتھی ہے. اسی طرح پال منی فورٹ ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا قریبی دوست تھا, کمپین چلاتا رہا, اس پہ انہوں نے مالی جرائم ڈالے, کیس ڈالے, تحقیقات ڈالیں, اسے ڈونلڈ ٹرمپ نے بہادر شخص قرار دے کے اس کی بھی سزا معاف کی, وہ ابھی اس کے پیچھے کھڑا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہے اسے ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ذاتی نظریے سے جوڑ رہا ہے. یہ رد عمل بڑا سخت ہوگا اور اپنے دوستوں کے خلاف قانونی اور سیاسی کارروائیوں کو سیاسی انتقام کا باقاعدہ نام دیا ہے. اور یہی بات عمران خان بھی کہتے تھے, آپ کو یاد ہو. اور پاکستان کو چاہیے فوجی امداد اور سفارتی امداد, یہ یاد رکھیں. تو یہ جو دوسرا بڑا معاملہ سوشل میڈیا کی آزادی کا جڑ گیا ہے, جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دیکھے بھی صدر بنا نہیں, تو اس کی دوسری پریس کانفرنس جو آئی حلف اٹھانے کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ آئی. اب اس پابندی پہ بھی یہ معاملہ اسی طرح جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو پابندی ہے وہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایکٹیوسٹ سارے اٹھا لیے, سارے میڈیا بند, انٹرنیٹ بند, کبھی وی پی این بند. اب یہاں سوشل میڈیا عمران خان کے بھی دل کے بڑا قریب ہے, اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین اس کو صدر بنانے میں بڑی حد تک اس کا سب سے بڑا ایک مین کردار تھا. آپ وہ بریفنگ بھی دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ, جس میں عمران خان کے بارے میں باقاعدہ طور پہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ملٹری نے خان کی حکومت گرائی, مطلب وہ ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کو جانتا ہے. اب ان سارے حالات میں یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس اگلے ہفتے ایک بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے, اس کی مجھے ابھی اجازت نہیں ہے کہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں, لیکن امید ہے وہ سامنے آ جائے گی آپ کے جلدی. اس میں پھر میں آپ کو بہت ساری اور بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں بتاؤں گا. شہباز شریف کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہی لابنگ کر رہی ہے, لیکن ان کی لابنگ چل نہیں رہی, بلکہ وہ تو عربیوں پر نہیں چل رہی. ابھی جنیوا میں انہوں نے اپنے میزبان باہر کھڑے کر کے 4 اپنے پٹواری بھائی نعرے لگوا دیے. اب سعودی عرب میں شہباز شریف پہنچا تو وہاں پاکستانیوں کو پتہ نہیں عربی چوغے انہوں نے پہنا کے بھیج دیا کہ سعودی عرب کا کوئی قابل ذکر بندہ نہیں تھا ایئرپورٹ پہ. اور اس کی OIC کی تصویر جو جاری ہے اس میں دیکھیں شہباز شریف آپ کو کہیں نظر نہیں. پھر دور ایک چھوٹا سا, مطلب وہ آپ کو نا نائجیریا کے کان کے پاس سر اونچا کر کے ایسے جیسے چودھریوں کی شادی میں کوئی مراسی ناچنے کے لیے پہنچ جائے, بالکل اسی طرح بھنگڑے ڈالنے کی کوشش کہ میں بھی یہاں موجود ہوں, نظر آ جاؤں سب کو. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد دیکھیں بہت ساری چیزیں ابھی ہوئی ہیں. کچھ ابھی خان کی ایک تو سہولیات جو بحال ہوئی ہیں, خان عمران خان ڈان اخبار پڑھتا تھا, انہوں نے جان بوجھ کے پہلے ایکسپریس دی, پھر بند کر دی, پھر خان کی ملاقاتیں بند کر دی, بجلی بند کر دی, پھر اذیت اور ٹارچر کا معاملہ شروع ہوا. اب دیکھیں ڈان اخبار بھی بحال ہو چکی ہے, خان اپنی اہلیہ سے اپنی بہنوں سے ملاقات بھی کر رہا ہے ہفتے میں 2 بار, اور عمران خان کی جو تمام سہولتیں ہیں وہ واپس آ چکی ہیں. ایکسرسائز کا معاملہ بھی شاید حل ہو چکا ہے. اب عمران خان کی طرف سے اب جو احتجاجی تحریک کی جو تاریخ ہے اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ جلد آپ کے سامنے انشاءاللہ تاریخ کا اعلان ہونے لگا. اب تحریک انصاف کچھ بڑے اہم کام کرنا چاہتی ہے اس سے پہلے, انتظامی معاملات, خاص طور پر جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز عہدیدار ہیں. اور یہ بات دیکھیں مراد سعید کی طرف سے بھی باقاعدہ ٹویٹ کی اعلان آیا ہے کہ تمام ٹکٹ ہولڈرز عہدیدار اپنے حلقوں سے قافلے لے کر اب اسلام آباد آئیں گے. تمام ورکرز ایکٹیوسٹ خان کا پیغام پرامن احتجاج اسلام آباد کی اس کی تیاری کریں گے. اپنا ٹارگٹ رکھیں کتنے بندے کون اپنے ساتھ لا رہا ہے. میڈیا کے ایکٹیوسٹ بھی, مراد سعید نے سوشل میڈیا پہ پیغام دیا جس طرح آپ نے الیکشن جتوایا اسی طرح اب آپ یہ اس پارٹی کو, خان کو, اس تحریک کو, اس کی ذمہ داری لیں, اور اس کے حتمی وارث جو ہیں وہ آپ لوگ ہیں. آپ کی زندگیاں ان سے منسوب ہیں. اوورسیز پاکستانی اس کے ہر اول دستے کا کام سر انجام دے رہے ہیں, اور جس طرح باقی کلب اور میمنہ ہے لشکر میں, اس طرح پاکستان کے ایکٹیوسٹ ہیں, صحافی ہیں. اس تحریک میں سارے اب حصہ ڈالیں گے. لیکن اب جو ڈیلے ہوا, یہ ابھی جو سارا معاملہ ڈسکشن ہو رہا تھا, اس کی وجہ میں نے دریافت کی تو وہ پنجاب میں صدر حماد اظہر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا صدر عوام میں جو آئے موبلائز کرے, ریجنل صدر ہیں, کیونکہ وہ یہ لوگ عوام میں نہیں جاتے, اور پنجاب کے بغیر اس تحریک کو کامیاب کرنا مشکل نظر آتا ہے. لوگوں کو اٹھانا, لوگوں کو نکالنا, خاص طور پر اب دیکھیں لوگ
کے پی پر سارا بھروسہ ڈپینڈ کرتے ہیں. سوابی کے جلسے میں ابھی آپ نے دیکھا اس کا بھی پوسٹ مارٹم شروع ہونے والا ہے. لوگوں کی لسٹیں انہوں نے بنا لی ہیں کہ جنہوں نے ٹکٹ, اب جن لوگ نہیں آئے انہیں ٹکٹ تو نہیں ملے گا, یہ گارنٹیڈ بات ہے. شو کاز نوٹس ہو کے انہیں ہو سکتا ہے پارٹی سے بھی نکال دیا جائے. اس تحریک سے پہلے پنجاب کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہوگی. اس پہ میٹنگز ہو چکی ہیں, کچھ ہو بھی رہی ہیں, اور جلد آپ کو اس پہ بھی بہت ساری معلومات آئیں گی. اب یہ معاملہ چونکہ آخری کال کی طرف جا رہا ہے, تحریک انصاف اگر 3-4 لاکھ لوگ بھی پورے پاکستان کے ڈی چوک لے گئی, انٹرنیشنل میڈیا میں معاملہ آ گیا کہ لاکھوں لوگ آ گئے, تو یقین کے لیے نظام جو ہے وہ ٹائیں فش. اب عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس بھی ہے, ضمانت کی درخواست ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہے. جسٹس میاں گل حسن اور عامر فاروق سنیں گے. اگر احتساب عدالت نے ریجیکٹ بھی کی تو اسی دن ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سنے گی, اور اس میں خان کی بشرا بی بی کی پہلے ضمانت منظور ہو چکی ہے. تو اگر خان کی انشاءاللہ ضمانت ہوگی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. اگر یہ لوگ ضمانت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ دباؤ بڑھانے کے لیے ان 50 دنوں کے لیے معاملہ کھینچنے کی کوشش کریں گے جتنا یہ کر سکیں گے. پھر اس کے بعد یہ معاملہ ظاہر ہے پھر دباؤ سے ہی ختم ہوگا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے ساتھ ساتھ قیدیوں کے جو معاملات ہیں, جو سیاسی گفتگو کا معاملہ تھا, سردار اجاز اسحاق نے وہ کالعدم کر دی شک, اس پہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں ریٹ ڈالنے کچھ کریں, اب اس پہ بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں. اب دوسرا جو بڑا اہم معاملہ ان کے پاس, اب ان کی دیکھیں قسمت اچھی ہے کہ ان کے پاس یہ 50-60 دن موجود ہیں, تو 50-60 دنوں میں انہیں اپنے معاملات سمیٹنے ہیں, اب بڑھانے نہیں ہیں. تو یہ معاملات اب انہیں ٹھیک کرنے پڑیں گے. سعودی وزیر سے شہباز شریف کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اوپر سے عدلیہ کی طرف سے منصور علی شاہ نے آج ہلکا سا تھوڑا بجایا ہے کہ آئینی بینچ تو ابھی بنے نہیں ہیں, غیر آئینی بینچ آئے تو پھر یہ کیس ہم بھی سن کے فیصلہ کر دیتے ہیں. تو پھر جسٹس امین الدین خان نے اپنے چیمبر میں جسٹس محمد علی مظہر اور جمال مندوخیل ان کو بلا کے رجسٹرار کے ساتھ جلدی سے اجلاس بلا لیا. ترامیم جس طرح انہوں نے کی, اس طرح یہ الیکشن کو بچانے کی, ان معاملات کو بچانے کی پوری کوشش حکومت کرتی رہے گی کہ جتنا ٹائم, اصل مقصد صرف ایک ہی ہے, کسی نہ کسی طرح اقتدار کو طول دینے دیں, بس کسی طرح کو کھینچ جائیں ہم آگے, اور الیکشن کے معاملات کو سیدھا کر لیں کسی طرح. لیکن قوم کی نظر اس وقت جو آپ دیکھیں مینڈیٹ جو ہے وہ اب دوسرے تیسرے نمبر پہ چلا گیا. پہلے نمبر پہ عمران خان کی رہائی ہے, عمران خان کی رہائی سے ہی سسٹم گرے گا یہ ظاہر ہے, اور ملٹری کورٹس میں جو قیدی ہیں ان کی رہائی کا معاملہ بھی ہے, وہ بھی جسٹس جے آفریدی نے جلد نپٹانے کا حکم دیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ضرور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اب اس تحریک میں جو دیکھیں سب سے اہم بات میں نے کی تھی کہ اوورسیز پاکستانی جنہیں یہ حکومت بار بار دھمکی دیتے پاسپورٹ بلاک کر دیں. پہلے تو بندہ پوچھے بھائی کون سا پاسپورٹ بلاک کرو گے, آپ کے پاس تو پاسپورٹ چھاپنے کے پیپر بھی موجود نہیں ہیں, اور اوقات کیا رہے گی اس پاکستان کے پاسپورٹ کی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پہ کون سے ملکوں میں جا سکتے ہیں؟ بارباڈوز میں, کبھی نام سنا ہے آپ نے؟ ہیٹی جا سکتے ہیں, گیمبیا جا سکتے ہیں, روانڈا جا سکتے ہیں, مائکرونیشیا جا سکتے ہیں, ٹرینیڈیڈ بھی جا سکتے ہیں. اب آپ بتائیں ان ملکوں میں سے جو ویزا فری ہے جو میں نے نام لیے, آپ نے ان ممالک کا نام بھی ہو سکتا نہ سنا ہو. اب کسی مغربی ملک کے سامنے یہ پاسپورٹ لے کے ذرا گزریں, دیکھیں وہ کرتے کیا ہے. وہ اندر گھسنا تو چھوڑیں, وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور حکومت بس سے ایسے بدماش لوگ ہیں, تانے دیتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو. نون لیگ کے صحافی بھی یہ کہتے ہیں جی ان بے شرم لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں, کہتے ہیں ادھر آؤ نہ انقلاب کرنا ہے. اب چونکہ عرب دنیا میں تو ان کا چلتا ہے, وہاں حکومت فون کر کے ان بیچاروں کو دبا لیتی ہے پاکستانیوں کو. مغربی ممالک یورپ میں یہ کر نہیں سکتے. اب وہاں پہ دیکھیں اس وقت جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں یا اپنی قربانیاں دے رہے ہیں, یہ 1 کروڑ پاکستانی ہیں اوورسیز. اور کیا دنیا میں سب سے زیادہ مشکل آپ کو پتہ ہے وہ خواجہ آصف سیالکوٹی رنگ باز, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا کہہ رہا ہے جی یورپ کے جو ممالک ہیں. اب اسے یہ نہیں پتہ کہ برطانیہ میں 35,000 پاؤنڈ جو ہے وہ سالانہ آمدنی ہے, پاکستانی روپوں میں 1 کروڑ تقریباً 20 لاکھ روپے بنتا ہے. امریکہ میں اسی طرح $70,000 جو آمدنی ہے, 2 کروڑ یہ بنتا ہے. آسٹریلیا میں بھی اسی طرح کو 1.5-2 کروڑ کی سال کی ہر بندے کی مزدوری والی نوکری پکڑ لیں تو بن جاتے ہیں. اب دنیا کے ان ممالک میں کینیڈا ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, یورپ کا کوئی ملک ہو, خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, بہترین سے بہترین کھانا کھا رہے ہیں, خوشگوار فضا میں گھوم پھر رہے ہیں, جب دل چاہے کرکٹ میچ دیکھیں, جب دل چاہے سوئمنگ کرنے چلے جائیں, کوئی کھیل کھیلنا چاہیں, کوئی اچھا وقت گزارنا چاہیں. دنیا جہاں کی پرآسائشیں موجود ہیں, حلال کی مزدوری کر کے صبح سے شام تک لوگ اپنا کام کر کے گھر پہ آتے ہیں, آ کے سیدھا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے اپنا خون جلانے لگ جاتے ہیں. تھکا ہوا انسان کس کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہے, کوئی فلمیں دیکھتا ہے, کوئی ڈرامے دیکھتا ہے. یہ ایک بچوں کو لے کے سالگرہ پہ چلے جائیں, کوئی کسی شادی پہ خوشی غمی پہ جائیں, یہاں پاکستانیوں سے ملو, پہلا سوال کیا ہوتا ہے, خان کا کیا بنے گا, پاکستان کا کیا بنے گا. اور پھر اوپر سے یہ تانے مارتے ہیں آتے نہیں ہو, یہاں آ کے دکھاؤ. اب یہ تو 25 کروڑ پاکستانیوں کو دھرتی ماں کی وجہ سے اپنا ماں جایا سمجھتے ہیں, دل جلاتے ہیں ان کے لیے. اپنی دیکھیں دنیا کی آسائشوں میں موجود ہے, اور یہ یہاں گاجروں مولیوں کی طرح کاٹ رہے, ڈرل سے سوراخ ان کی ٹانگوں میں ہو رہے ہیں, ان کو عورتوں کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں, بالوں سے کھینچے جا رہے ہیں, چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہے, کلچر پامال ہے, اسلامی روایات پامال ہیں. اور اس طرح تو انگریزوں سے بھی پوچھے کہ بھئی تم فلسطین کے مامے لگتے ہو, تم کیوں ان کے لیے احتجاج کرتے ہو, عراق کی جنگ کے لیے تم کیوں نکلتے ہو, کیونکہ ان کے اندر انسانیت ہے. اسی طرح جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اندر بھی انسانیت ہے, پاکستانیت ہے, مسلمانیت ہے. انہیں یاد آتا ہے کہ ہم خوش ہیں, یہ بھی خوش ہو جائیں, ہمارا یہ 24 کروڑ لوگوں کا بھی کچھ بن جائے. سینکڑوں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, یقین کریں, اپنی آمدنی کا حصہ پاکستان میں لازمی بھیجتے ہیں, صدقے خیرات میں لازمی بھیجتے ہیں. آمدنی کا جو گھر والوں کو بھیجتے ہیں اس کے علاوہ بھی
تو یہ ان کو یہاں پہ تو بھیجتے نہیں کہ ان کو حکومت خیال رکھتی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو دیں. تو یہ ظالم کے بچے اوپر سے تالے مارتے کہتے ہیں، تانے مارتے ہیں جی ایئرپورٹ پہ آ کے دکھاؤ، انقلاب لا کے دکھاؤ، گھروں سے نکل کے دکھاؤ. یہ جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں اس میں بھی وہ مریم نواز کہتی تھی اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، احسان کرتے ہیں. اور بھی گھر والے کیا ہندوستان رہتے ہیں؟ کیا وہ پیسے پاکستان کی اکانومی میں نہیں لگتے؟ وہاں خرچ نہیں ہوتے؟ دنیا میں جہاں جہاں ریمیٹنس بھیجی جاتی ہے وہاں یقین کریں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ گھر کے وہ کماپوت بچے سمجھے جاتے ہیں. ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نان ریزیڈنٹ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، مخصوص اسکیمیں بنائی ہوئی ہیں، مخصوص کاؤنٹر لگائے ہوئے ہیں، لوگوں نے مراد دی جاتی ہیں، پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ یار اپنی محنت کی کمائی اپنے خاندان کے ذریعے ملک میں بھیج رہے ہیں. اور یہاں اسپیشل سے ادھر انہوں نے مار مار کے ستیاناش کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک بار ایئرپورٹ پہ اتر کے تو دکھاؤ، وہاں وہیں سے کپڑے اتارنے شروع کریں گے. پتہ نہیں کپڑے اتار کے کیا دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ سب کچھ ایک جیسے ہی ہے. انہیں دھمکیاں لوگوں کو دیتے ہیں، خود جانوروں کی طرح یقین، اور گلیوں میں وہاں لور لور پھرتے ہیں جنیوا میں، اور ادھر خون پسینہ پاکستانیوں کو چوری کر کے مہنگے مہنگے ہینڈ بیگ خرید کے سرجریاں اپنی چھوٹی بڑی کروا کے جانور. اور جتنے ریٹائر ہیں دوسرے دن 24 گھنٹے سے ملک چھوڑ دے، دوسرے دن. آپ چیک کریں کینیڈا میں 180 لوگ موجود ہیں اس وقت وہاں. آسٹریلیا میں 22,000 لوگ ایسے موجود ہیں جو ڈیول سٹیزن ہیں، پاکستانی بھی ہیں، مطلب جو نوکریوں میں موجود ہے وہاں پاکستان میں. لوٹ مار مچی ہوئی ہے یہاں پہ کھل کے، اور یہاں جو محنت کر کے جمع کر کے بھیجتے ہیں اور دن رات خون جلاتے ہیں، انہیں تانے مارتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک پوائنٹ تھا تو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں. دل اپنا بھی جلتا ہے ان باتوں پہ، اس لیے. بہرحال اپنا خیال رکھیں اور مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.